कैसे करीम आका हैं जो महशर के दिन भी हमें याद रखेंगे, जो दुनिया में जो तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम कैसे खुश नसीब है, देखिए ना कि बिन मांगे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा किए। सो हमें कैसा होना चाहिए? दोस्तों, हम उम्मतियों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ राइट्स हैं। सो उन राइट्स को हमें अदा करना चाहिए, उन हुकूक को हमें अदा करना चाहिए। सो सुने मुकम्मल तफसील के साथ गुफ्तगू को। कैसे करीम आका हैं जो महशर के दिन भी हमें याद रखेंगे, जो दुनिया में जब तशरीफ़ लाए ना उस वक्त भी हमें याद किया। पता है, पैदाइश के वक्त नबी पाक दुनिया में आए तो ज़बान पर क्या जारी था? रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। पैदा हुए तो हमें याद किया। और कई बार ऐसा होता कि रातों को रोते, रातों को आंसू बहाते अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत के लिए। जिंदगी भर हमें याद रखा और हमसे मोहब्बत कितनी। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना गिरा है। यानी उम्मती मुश्किल में आ जाए, उम्मती तकलीफ में आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ होती है। और आगे कुरान फरमाता है तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले, मुसलमानों पर बहुत ही निहायत ही रहम फरमाने वाले हैं। ऐसे करीम आका मिले हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको अंदाजा है हम पर अल्लाह ने मेहरबानी कितनी की है। हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो उम्मती बनाया, देखिए सबसे बड़ा तो अल्लाह का एहसान हम पर यह कि हमें मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया। और करम वालाए करम ये किया कि ईमान वाला भी बनाया और अपने आखिरी नबी का उम्मती भी बना दिया। देखिए ना, अगर ईमान तो मिल जाता, लेकिन अगर हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा हो जाते हैं, हजरत मूसा के उम्मती बन जाते, तो भी ईमान वाले तो होते। मगर हम पर मेहरबानी ये भी कर दी कि हमें अपने महबूब, अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का हमें उम्मती बना दिया। अब जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लाम, ये सादत पता है कितनी बड़ी है। कुछ लोगों को रियलाइज ही नहीं है। वो कभी कभी कहते हैं ना, बिन मांगे कोई चीज़ मिल जाए, विदाउट कोई खर्चा या विदाउट कोई स्ट्रगल करके मिल जाए, तो उसकी अहमियत भी नहीं पता होती। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम, इसको साइड पे कर दें। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने वो तौरात शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तिलावत के दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा कि एक ऐसी उम्मत आएगी कि जो उम्मत नेकी एक करेगी और उसको अजर 10 नेकियों का मिलेगा। तो वो कहते या अल्लाह, ये उम्मत मेरी उम्मत कर दे। इरशाद हुआ कि ए मूसा, वो मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। थोड़ा फिर आगे बढ़ते गए तो एक उम्मत का जिक्र था तौरात शरीफ में कि जिसमें यह था कि एक उम्मत ऐसी होगी जो गुनाह हो जाएंगे, तौबा करेगी, अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेगा। कहा या अल्लाह, वो उम्मत मेरी कर दे। इरशाद हुआ मूसा, वो मेरे नबी अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। फिर आगे पढ़ा कि एक ऐसी उम्मत आएगी जिस पर अल्लाह अपनी किताब कुरान नाजिल फरमाएगा। कहा या अल्लाह, वो उम्मत मेरी उम्मत कर दे। इरशाद होगा कि ए मूसा, अल्लाह ने फरमाया मूसा, वो मेरे आखिरी नबी की उम्मत है। आप पढ़ते गए, सवाल करते गए, हर सवाल पर जवाब ये मिलता गया, ए मूसा, वो उम्मत मेरे आखिरी नबी की है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, आपको पता है उनका स्टेटस क्या है? कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र जिसका है ना, जिस नबी का, वो हजरत मूसा अलैहि सलाम है। हजरत मूसा अल्लाह से अर्ज करते, मौला फिर मुझे भी उस आखिरी नबी का उम्मती बना दे। यानी मैं और आप उस उम्मत में हैं कि जिस उम्मत में शामिल होने के लिए अंबिया तमन्ना करते थे। हमने कौन सी तमन्ना की है? हमने कौन सी दुआ की है? हमने कौन सी स्ट्रगल की है? हाँ, पुर्तगाल आने के लिए मेहनत जरूर की है, यहाँ आने के लिए बड़े धक्के खाए हैं, बड़ी कोशिशें की, और अभी यहाँ इसीलिए पढ़े हुए किसी तरह डॉक्यूमेंट बन जाए, कई लोग परेशान हैं। लेकिन उम्मती बनने के लिए जो सबसे बड़ा इनाम है, अल्लाह ने बिन मांगे अता किया है। सच बताओ, कितनी बार इसका शुक्र अदा किया हमने अल्लाह की बारगाह में कितनी बार सजदा शुक्र किया कि मौला इतना बड़ा एहसान, वो भी बिन मांगे। लेकिन कंप्लेन्स हैं कि खत्म नहीं होती हैं, शिकवे हैं कि खत्म नहीं होते, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, परेशान, ये मुसीबत। अरे अल्लाह ने आपको वो दिया है कि खरबोपति कोई बंदा हो दुनिया में, बिलियनर हो, और ईमान नहीं तो उसके पास कुछ नहीं है। आपको ईमान भी मिला है और आखिरी नबी का उम्मती भी बना दिया गया है। वो नबी इतने प्यारे हैं कि जो हमें कभी नहीं भूले और आइंदा भी क़यामत के दिन भी तलाश करेंगे। मगर आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है
کہ ہم نارملی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یار میرے رائٹس کیا ہیں. عورتیں کہتی ہیں وومن رائٹس, چلڈرن رائٹس. ہم اس ملک کے جناب ڈاکیومنٹس بن جائیں گے تو ہمیں پرتگال کے رائٹس مل جائیں گے, یورپ کے رائٹس مل جائیں گے. ایوری بڈی ٹاکنگ اباؤٹ دا رائٹس آف ہم سیلف. مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر سرکار دو عالم علیہ السلام کے بھی رائٹس ہیں. ہاں, حقوق مصطفیٰ ہیں اس امت پر. ہم امتی ہیں نا, ہم پر رسول اللہ علیہ السلام کا حق ہے. اور وہ حقوق کیا ہیں, کس نے پڑھا, کس نے معلوم کیا؟ ہمیں تو اپنی اپنی پڑھی ہوئی ہے. قاضی ایاز نے شفا شریف میں رحمت اللہ تعالی علیہ نے امت کے نبی پاک علیہ السلام کے جو حقوق ہیں نا امت پر, وہ لکھے اور وہ 8 حقوق تحریر فرمائے. آج میں ان 8 حقوق کے بارے میں کچھ آپ کو بتانے آیا ہوں. پہلے میں ان کے نام لوں گا, پھر ہر حق پر کوشش کریں گے کچھ تھوڑی تھوڑی بات کر لے. ظاہر ہے یہ ساری باتیں ایک بیان میں تو نہیں ہو سکتی, لیکن کم از کم آج آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ اگر امتی ہوں, مثال کے طور پہ اگر آپ کو پرتگال کا پاسپورٹ مل جاتا ہے, یورپ کی کسی کنٹری کا پاسپورٹ ملتا ہے, آپ یہاں کا ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں, آپ کو کچھ اصول ہے جس کو فالو کرنا ہے, رولز ہیں جس کو فالو کرنا ہے, کچھ رائٹس ہے جس کا خیال رکھنا ہے. یار اس ملک کا کلچر ہے, اس کے حساب سے چلنا پڑے گا. امتی بن گئے ہیں, مگر امتی ہونا کیسے چاہیے؟ اس امتی پر نبی پاک کے کیا حقوق ہے, کبھی اس کے بارے میں غور کیا؟ وہ 8 حقوق کیا ہے؟ نمبر 1, پہلا حق ہے ایمان بالرسول. دوسرا اتباع سنت رسول. تیسرا اطاعت رسول. چوتھا محبت رسول. پانچواں تعظیم رسول, رسپیکٹ آف رسول اللہ علیہ السلام. چھٹا مدح رسول, نبی پاک کو پریز کرنا, ان کی تعریف. نمبر 7واں درود پاک پڑھنا. اور 8واں حق ہے نبی پاک کا اس امت پر کہ ان کے روضہ انور کی زیارت کو جانا. یہ 8 حقوق لکھے ہیں. پہلا حق ایمان بالرسول, یعنی نبی پاک پر ایمان لانا, ان کو اللہ کا آخری نبی ماننا. یہ یاد رہے, جس طرح اللہ کو ایک ماننا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے, ایسے ہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا یہ بھی ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے. عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کی جان ہے, اور اس عقیدے کے بارے میں, اس بلیف کے بارے میں مضبوطی کے ساتھ ہمارا یوں سمجھیے کہ بلیف بھی ہونا چاہیے اور علم بھی ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو, ہماری فیملیز کو. اب اس بات کو زیادہ کرنے کی حاجت ہے انفارچونیٹلی, بالخصوص یورپ میں, کہ یہاں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کام ہو رہا ہے. یہاں مسلمانوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں, کبھی ڈاکیومنٹ کے نام پر, کبھی امیگریشن کے نام پر لالچ دے کر لوگوں کو معاذ اللہ اس ان کے عقیدے کو شیک کیا جا رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ہم چند روپے کی خاطر, ویزے کی خاطر, پاسپورٹ کی خاطر ایمان بیچ دیں؟ نبی پاک آخری نبی ہیں, اللہ کے آخری نبی ہیں, فل اینڈ فائنل ہمارا یہ عقیدہ ہے. اس میں ذرہ برابر بھی اگر کسی کے اندر شبہ ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. یاد رکھنا ہے, اور یہی بات ہمیں اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو سکھانا ہے. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو, کیا پیارا نعرہ عطا فرمائے کہ بچے بچے کی زبان پر جاری کر دیا, محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری. مل کر لگائے, محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا, سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا, سب سے آخری نبی. یہ عقیدہ ہمارا ہے. ایمان بالرسول یہ پہلا حق ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ پہلا حق ہم ادا کر رہے ہیں. ہم نبی پاک کو اللہ کا آخری نبی مانتے, اللہ پر بھی ایمان, اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور ان کی ختم نبوت پر بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. یہ پہلا حق ہم پورا کر رہے ہیں. مگر یہ یاد رکھنا ہے, ایمان تو مل گیا, جیسے میں نے بھی بیان کے شروع میں کہا, بن مانگے ملا ہے, کوئی کوشش نہیں کی ہے. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ماں باپ مسلمان تھے, اذان ہوئی کان میں, نام مسلمانوں والا مل گیا, مسلمان ہو گئے, سبحان اللہ, یہ تو اللہ نے کرم کیا نا. مگر اب اس ایمان کو بچانا ہے. اصل معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی, انما الاعمال بالنیات, ٹھیک ہے نا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تقریباً لوگوں کو حدیث یاد ہوتی ہے. ایک اور حدیث اس سے ملتی جلتی ہے, ویری امپورٹنٹ, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا نا تو ساری نیکیاں, روزے, حج, نماز سب زیرو ہو جائے گا. ہمیں ایمان بچا کر لے کر جانا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یار دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, یس الحمدللہ, مگر یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اسلام لوگ قبول بھی کر رہے ہیں اور بدقسمتی سے کچھ لوگوں کا ایمان چھینا بھی جا رہا ہے. اور یہ آنکھیں کھلی رکھنی ہے. اپنی قیمتی چیز کی جس طرح دنیا میں حفاظت کرتے ہیں نا,
ہیں اپنی گاڑی کی, اپنے موبائل کی, اپنے پیسوں کی, اپنے گولڈ کی, اس سب سے زیادہ حفاظت کرنی ہے ایمان کی. اور یہی بات قرآن میں رب نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, اور مت مرنا مگر مسلمان. اٹ مینز یو ہیو ٹو ڈائی ود ایمان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ گارنٹی ہوتی کہ بھائی پیدا مسلمان ہوئے تو مریں گے ہی مسلمان, تو اللہ قرآن میں نہ فرماتا. اللہ کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ ہر بندہ ایمان پہ مرے گا ضروری نہیں, تم نے مرنا ایمان پر ہے, اس کی پریپریشن کرو. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صحبتیں اچھی رکھنی ہے. آج کل ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے جو بے دین ہیں, اسلام کے بارے میں کنفیوز کر رہے ہیں, خود تو علم ہے نہیں. اچھا, ایک تو خود اور باقی اپنے بچوں کو بھی ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا, اور بچے کنفیوز ہیں ایمان کے بارے میں, اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں سوالات ہو رہے ہیں, لیکن نہ خود علم حاصل کر رہے ہیں نہ اپنے بچوں کو علم دے رہے ہیں. کل ہوگا کیا؟ ایمان بچانا ہے, ایمان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. دوسرے نمبر پر علماء فرماتے ہیں جو بندہ گناہوں کا عادی ہوتا ہے نا, کثرت گناہ یہ بھی ایک سبب ہے کہ مرتے وقت ایمان چھینا جا سکتا ہے. گناہوں کی عادت چھوڑیے, گناہوں کی محفلیں چھوڑیں, اچھے لوگوں میں بیٹھیں, توبہ کرتے رہیں. اچھا, ایمان کی حفاظت کا جذبہ, اللہ اکبر, نبی پاک کی دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. آپ غور کریں, یہ دعا کون کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام, جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے. نعت میں پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. ہمیں ملا دین ان کے صدقے ہے, مگر نبی پاک دعا کر رہے, تو سوچو ہمیں کتنی دعا کرنی چاہیے. ہماری تو دعائیں وکھری ہیں, یا اللہ پیسے دے دے, یا اللہ نوکری دے دے, یا اللہ کارڈ بن جائے, پرمٹ بن جائے, گھر کی حفاظت, کاروبار کی حفاظت. میں نہیں کہتا دنیا مت مانگو, اللہ سے نہیں مانگو گے تو کس سے مانگیں گے, مگر آخرت کا ہے, ایمان کا ہے. نبی پاک کیسے دعا کرتے تھے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک بار دنیا, دو بار آخرت. آخرت بھی اچھی کر دے, عذاب نار سے بھی بچانا. مگر ہماری تو دعائیں فوکس ایک ہی ہے. ہمیں لوگ دعائیں کرواتے ہیں نا, ہمیں اندازہ ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی آ کر کے حضور ایمان کی سلامتی کی دعا کر دے. بہت کم ایسا کوئی ہوتا ہے دعا کر دے مغفرت ہو جائے, پیپر بن جائیں, کاروبار ٹھیک ہو جائے, قرضہ اتر جائے, گاڑی مل جائے, فلاں. میں نہیں کہتا دعا نہیں کرنی اللہ سے, مگر خود غور کریں زیادہ عرصہ کہاں رہنا ہے؟ آخرت میں نا. اس کی دعائیں کہاں ہیں؟ اس کا فوکس ہی نہیں ہے. تو ایمان لے کر جانا ہے, یہ سب سے بڑا فوکس ہونا چاہیے. میری ساری نیکیاں, میرے سارے اچھے اعمال جب کام آئیں گے جب میں قبر میں ایمان لے کر جاؤں گا. اور واللہ یہ جو شعور, یہ جو فکر آپ کو دعوت اسلامی کے ماحول میں ملے گی. آپ امیر اہل سنت کا انداز دیکھیں, جنہوں نے رمضان میں ان کی دعائیں دیکھی ہوں گی افطار کے وقت, کلام آپ ان کے سنیں, بار بار ایک ہی دعا ہے, اللہ ایمان سلامت رکھ. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ, یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ. یا ایک اور جگہ لکھتے ہیں, خدایا برے خاتمے سے بچانا, پڑھوں کلمہ جب نکلے دم, یا الہی پڑھوں کلمہ جب نکلے دم. یا ایمان کی سلامتی کی فکر کیجئے خدا کے واسطے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ساری دنیا کی دولت مل جائے اور ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آج پہلا حق نبی پاک کا کیا ہے؟ ایمان بالرسول. دوسرا حق ہے اتباع سنت رسول, نبی پاک کی اتباع کرنا, فالو کرنا, ان کی سنتوں پر عمل کرنا. اللہ اکبر. اگر میں آج سب سے آپ سے پوچھوں کہ کون کون چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے؟ سبھی چاہیں گے نا کہ اللہ کے پیارے ہو جائیں, لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ آئے ہائے, ذرا محبوب کا اور رب کا آپس میں پیار دیکھیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے رسول آپ فرمائیے
اگر لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کرو. پھر ہوگا کیا؟ رزلٹ کیا ہوگا؟ انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی اللہ کا محبوب بننا ہے تو حضور پاک کو فالو کرنا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اگر میرا محبوب بننا ہے، مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری مانو. اللہ فرما رہا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کو فالو کرو. ہیں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اب سمجھ آئے گا. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو پروف کیا. ہر سنت پر عمل، نبی پاک کے طریقے پر، بلکہ ان چیزوں پر بھی عمل کیا جس کا حکم بھی نہیں دیا گیا تھا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ایک درخت کے نیچے سے گزرے سر جھکا کر. درخت اونچا تھا. پوچھا حضور درخت تو بہت اونچا ہے، سر کیوں جھکایا؟ فرمایا اور تو مجھے کچھ یاد نہیں، کچھ عرصہ پہلے حضور کے ساتھ گزرا تھا، درخت اس وقت چھوٹا تھا، میرے آقا یہاں سے گزرے سر جھکا کر گزرے، میں ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ دے ٹرائی ٹو فالو. اور آج جو سنت ہمیں نبی پاک نے فرمایا کہ کرو، فرمایا نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہے. داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. کتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، سنتوں والا لباس کتنے پہنتے ہیں. آقا فرماتے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. آج ایک منٹ نہیں لگاتے دھوکہ دے دیتے ہیں. پیسے چاہیے بھائی، جو بھی جھوٹ کہلوانا کہلوا لو ہم سے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے. اچھا پھر ایک اور بات بتاؤں کہ باقاعدہ لوگ پلانٹ کیے گئے ہیں. اگر آپ غور کریں نا سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے سنت یہ چھوڑ دو. یہ مولویوں نے مشکل بنایا بھائی، سنت پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں، صرف فرض پڑھ لو نماز میں. تراویح سنت ہے، رمضان میں آئے تھے کچھ لوگ میدان میں، تراویح سنت ہے، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، نہ پڑھو. اللہ اکبر. آپ غور کریں کیا خطرناک سازش ہے کہ امت کو اس کے نبی سے دور کر دو، امت کو حضور علیہ السلام کے طریقے سے دور کر دو، کیونکہ دل سے محبت رسول نکل گئی تو بچنا کیا ہے اس کے ایمان میں. وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے اللہ کو چھوڑ دو، پہلے کہتے سنت چھوڑ دو، پھر کہیں گے جناب اولیاء کرام چھوڑ دو، پھر کہتے صحابہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے ایسے لوگ آئے ہیں جو آہستہ آہستہ ہمیں اللہ والوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، نبی پاک کے طریقے سے دور کرنا چاہتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، یہ سنت ہمارا حصار ہے، جو سنت پکڑتا ہے اس کا واجب کہیں نہیں جاتا. ہاں واجب پڑھو گے تو فرض کہیں نہیں جائے گا. وہ چاہتے پہلے سنت ہٹ جائے بیچ سے، پھر واجب پر اٹیک، پھر آپ کے فرض پر اٹیک ہوگا. نہیں جناب، ہمیں رسول پاک کی وہ حدیث یاد ہونی چاہیے. آقا فرماتے ہیں ومن احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اور سنو، جو آقا سے محبت کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ارے سنت تو جنت میں جانے کا راستہ ہے، میں کیسے سنت چھوڑ سکتا ہوں؟ امتی بھی ہوں اور آقا کے طریقے پر عمل نہ کروں؟ خدا کے واسطے آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، ہو کیا رہا ہے اس کو سمجھیں. سنت پکڑ لو گے عشق رسول دل میں ہوگا. اور آپ نے سن لیا یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا اس امت پر کہ ان کو فالو کیا جائے. تیسرا حق کیا ہے؟ اطاعت رسول، یعنی نبی پاک نے جو حکم فرمایا، آرڈر دیا، وی ہیو ٹو فالو. اور قرآن نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا. بلکہ آگے ایک اور بات دیکھیں کس طرح رب نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ایسے نہیں کہتے ہم کہ حضور کا ماننا یہ رب کا ماننا ہے. حضور علیہ السلام کی اطاعت ایکچولی رب کی اطاعت قرآن کہہ رہا ہے. کیا معنی بنا اس قرآن کی آیت کا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا. تو اب نبی پاک نے جن چیزوں سے منع کیا میں رکنا ہوگا. آقا علیہ السلام فرماتے مومن جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا. کیسے جھوٹ زبان پر آ جاتا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہمیں حیا کا درس دیا. آج بے حیائی کے اڈے آباد ہیں، مسلمان عورتیں، مرد، لڑکے، لڑکیاں بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، آپس میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیا ایمان سے ہے. اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس پہ حیا نہیں وہ جو چاہے کرے، یعنی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ کیسی فالوئنگ ہے نبی پاک کی؟ خدا کے واسطے مارے جائیں گے اگر حضور ناراض ہو گئے نا. حضور کی ایک حدیث بڑی ڈرانے والی ہے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا ہے وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر قیامت کے تھوڑی دیر پہلے ہم قیامت کی بات کر رہے تھے کہ حضور مہربانی کریں گے، حضور شفاعت کریں گے، حضور جام کوثر دیں گے، اگر حضور نے اس دن کہہ دیا جاؤ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو کس کے پاس جائیں گے؟ مارے جائیں گے۔ We have to follow, we have to love, we have to respect the commandments of Rasulullah علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک کے علاوہ ہے کون ہمارا؟ اور یہ حقوق بیان کر رہا ہوں جو امت پر ان کے حقوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے انگوٹھی نکالی اور پھینک دی اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا آپ انگوٹھی تو اٹھا لیں، پہنیے گا نہیں، اس سے کسی لیڈیز کا زیور بنا لیں، کوئی اور استعمال کر لیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے خدا کی قسم جب رسول پاک نے انگوٹھی کو پھینک دیا ہے نا تو اب میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے، ایک بار آرڈر ملنے کی دیر تھی۔ آپ کو پتہ ہے پہلے اسلام کے شروع کے دنوں میں شراب حلال تھی، نہیں لوگ شراب پیتے تھے، جائز تھی، اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ مگر جب شراب کا حکم آیا نا وہ عادی تھے شراب کے، وہ روز شراب پینے والے تھے، مگر مکے کی گلیوں میں شراب بہی گئی، اپنے برتن توڑ دیے، جس کے ہاتھ میں جام تھا حکم نازل ہوا وہ جام پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ سوچئے جو ہیبیچول تھے شراب پینے والے، انہوں نے اللہ کا حکم سنا، نبی پاک کا حکم سنا، شراب کے برتن توڑ دیے۔ آج ایمان لانے والے کو پتہ ہے شراب حرام ہے، مگر آج وہ شراب اپنے گھر میں لاتا ہے، آج دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پیتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے۔ بہت سارے حرام کام ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن شراب وہ نحوست ہے جس کے بارے میں آقا نے 10 قسم کی لعنت فرمائی ہے۔ شراب پینے والا، پلانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، اٹھانے والا، لانے والا، 10 قسم کی کیٹیگریز پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا کریں، یورپ میں کوئی اور جاب نہیں ملتی، تو کیا تم پر واجب ہے یورپ میں رہنا؟ کیا میرا رب شراب کے علاوہ تمہیں روزی نہیں دے سکتا؟ ایمان کدھر گیا؟ توکل کدھر گیا؟ ایسی روزی کس کام کی جو میری دنیا اور آخرت برباد کر دے؟ جو رب مجھے یورپ میں رزق دے سکتا ہے وہ مجھے پاکستان میں بھی رزق دے سکتا ہے۔ ایسی روزی روٹی کے پیچھے مت جانا جس میں رب ناراض ہو جائے، ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ ہم امتی ہیں، ہمیں جواب دینا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، کئی بار بیان میں سنا ہے لیکن مجھے یورپ میں پھر سنانے کو جی چاہ رہا ہے تاکہ شاید کسی کے دل پر چوٹ لگ جائے۔ اٹلی میں ایک اجتماع ہو رہا تھا، حلال روزی پر ہی بیان ہو رہا تھا، حرام چھوڑنے پر بیان ہو رہا تھا۔ تو ایک شخص آیا اور کہتا ہے، آنکھوں میں آنسو تھے، اجتماع کے بعد مبلغ دعوت اسلامی کے پاس جس نے بیان کیا تھا اس کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے حضور بیان تو بہت اچھا تھا مگر میں پریشان ہوں، میں جو سٹور چلاتا ہوں اس سٹور میں میری بڑی سیل ہی شراب کی ہے، اگر میں شراب نکال دوں گا تو سٹور کیسے چلے گا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ روزی کا کیا ہوگا؟ میرے خرچے ہی پورے نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہو کہ یار بات تو یہ صحیح کر رہے ہیں، میں حرام کر رہا ہوں، کوئی خنزیر معاذ اللہ سپلائی کر رہا ہے یا اس کی ریسٹورنٹ میں کام کر رہا ہے یا شراب میں کام کر رہا ہے، نوکریاں کرتے ہیں لوگ۔ تو میں نے اس سے ایک سوال کیا، اس مبلغ نے اس سے ایک سوال کیا، وہی سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں کہ ایک بات بتائیں، آپ حرام کما رہے ہیں؟ کہتا ہاں یہ تو حرام تو ہے۔ میں نے کہا اللہ روزی دے رہا ہے؟ کہا ہاں روزی دے رہا ہے۔ تم حلال کماؤ گے تو وہ روزی بند کر دے گا؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو روزی مل رہی ہے، اور نافرمانی چھوڑ کر جب اللہ کی طرف آؤ گے تو کیا روزی بند ہو جائے گی؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گرنا شروع ہوا۔ مجھے سمجھ آ گئی بات، آج کے بعد شراب نہیں بیچوں گا۔ 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ دعوت اسلامی کی دوبارہ اس بندے سے ملاقات ہوئی۔ وہ بندہ کہتا ہے آپ کو یاد ہے میں کون ہوں؟ اچھا مبلغ اس کو بھول گیا تھا، ظاہر ہے وہ کافی لوگوں سے ملتے ہیں، کہ بتاؤ یاد دلائیں۔ تو کہا میں وہی ہوں جو آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں شراب نہیں بیچوں گا، میں نے شراب چھوڑ دی، اللہ نے میری روزی میں اور برکت ڈال دی ہے۔ یہ طے ہے۔ شیطان یہ وسوسے دلاتا ہے، یار سود چھوڑ دوں گا، انٹرسٹ چھوڑ دوں گا، الکوہل چھوڑ دوں گا، پورک چھوڑ دوں گا، یہ حرام کام چھوڑوں گا تو چلے گا کیسے؟ ارے شیطان کو کہو کہ میں رب کا بندہ ہوں، ہاں رازق وہ ہے، اور یقین کریں یہ بلیو کرنا ہوگا۔ آپ 1 قدم اس کی طرف بڑھائیں، اس کی رحمت 10 قدم بڑھ کے آپ کی طرف آئے گی۔ ہاں شروع میں آزمایا جائے گا، ایسا نہ ہو کہ آج بندہ کوئی کہے بھائی چلو آج کے بعد میں نے یہ حرام روزی چھوڑ دی اور 4 دن بعد کہے یار مولانا صاحب نے کہا تھا اس سے زیادہ ملے گا، نوکری تو ملی نہیں۔ کچھ دن آزمایا جائے گا، ٹیسٹ کیا جائے گا، ریڈی ہو جاؤ۔ مگر جس کا بھروسہ ہوگا نا اللہ اسے غیب سے عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تمہاری روزی تمہارا امیجنیشن بھی نہیں ہوگا۔
اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بھروسہ تو کرو یار اللہ پر۔ تو اتباع رسول اور اطاعت رسول یہ حق ہے نبی پاک کا۔ اور اب آتے ہیں چوتھے حق کی طرف، اور وہ حق ہے محبت رسول۔ ہاں، محبت رسول کے بغیر کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے کرنی ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنی ہے۔ صرف نعرے کی حد تک نہیں، نعرہ تو بڑا اچھا آپ لوگ لگاتے ہیں، چلے مل کے لگا بھی لیتے ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ کیسا پیارا نعرہ ہے، لیکن صرف نعرہ ہی ہے۔ غلام یہ رسول میں جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کی فجر کیسے؟ بھائی جان تو بڑی چیز ہے، پہلے ٹائم تو دے دو۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، حلال روزی کما نہیں رہے، غلط کاموں میں پڑے ہوئے، کہتے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میں سر سے پیر تک نظر آؤں امتی کس کا ہوں۔ کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے کہ ماڈرن نوجوان آ جائے نا سامنے تو بندہ کہتا ہے پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا، نہ باتیں مسلمانوں والی، ادھر بھی بالی، ادھر گھڑی، ادھر انگوٹھیاں، پتہ نہیں عجیب و غریب حلیہ بنا کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بندہ اگلا خود اپنا نام بتاتا ہے نا، میرا نام محمد خالد ہے، اچھا السلام علیکم، اب لگا مسلمان ہے۔ یہ کیسا امتی ہے؟ امتی تو وہ ہو جو لاکھ لوگوں میں کھڑا ہو نا، دور سے پہچانا جائے کس کا غلام جا رہا ہے، کس کا امتی جا رہا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ ایسے بنو نا کہ مجھے بتانا نہ پڑے میں کس کا امتی ہوں، میری باتیں بتائیں، میرا چہرہ بتائے، میرا لباس بتائے، میرا کردار بتائے کہ میں کس کا امتی ہوں۔ ایسی عشق رسول ہونا چاہیے، اور سب چیزوں سے زیادہ پیار کرنا ہے۔ تھوڑے پیسے سامنے آ جائیں، کوئی اچھی نوکری سامنے آ جائے، کوئی ڈاکیومنٹس کا معاملہ آ جائے، بندہ کہ چلو یار بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی تو کر لو۔ نہیں بھائی، کیسے کر لو؟ دو چھوٹے چھوٹے واقعات سناتا ہوں آج، تھوڑا 5-7 منٹ مجھے دے دیجیے گا، اوپر آپ نے جو ٹائم دیا تھا لگتا ہے کچھ اوپر کرنا پڑے گا، تو میں ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، تو بات یہ ہو رہی تھی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنگ احد کا واقعہ، شیطان نے یہ خبر پھیلا دی کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ پیارے آقا شہید ہو گئے۔ اچھا، جب یہ خبر پھیلی تو صحابہ کرام تو دہل گئے۔ ایک بوڑھی خاتون تھی مدینے میں۔ اچھا، آپ جو مدینے شریف گئے ہوں گے میری بات ذرا جلدی ریلیٹ کر لیں گے۔ مدینے پاک سے احد شریف جو ہے اب تو بڑا ایزی وے ہو گیا ہے، ورنہ پہلے بیچ میں پہاڑ وغیرہ تھے تو آلموسٹ 3-4 کلومیٹر کا راستہ ہے، لیکن وہ الگ ایریا تھا، مدینہ شہر الگ ایریا تھا۔ مدینے میں خبر پہنچی کہ پیارے آقا شہید ہو گئے، وہ بڑھیا نے دوڑنا شروع کیا احد کی طرف۔ تو راستے میں ایک شخص ملا، کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا احد میں جا رہی ہوں۔ تو کہا پتہ چلا میدان احد میں تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ تھوڑا اور آگے گئی تو کسی نے کہا آپ کو معلوم ہے آپ کے والد بھی شہید ہو گئے ہیں؟ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے رسول کیسے ہیں۔ تھوڑا اور آگے گئی تو کسی نے روک کے کہا آپ کو معلوم ہے آپ کے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ہائے ہائے، وہ خاتون کا عشق رسول تو دیکھو، کہتی مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس حضور کا دیدار کروا دو۔ نبی پاک کے پاس پہنچی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو دیکھ کر پتہ کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل، حضور آپ کے ہوتے ہوئے میری ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت ہیچ ہے، آپ سلامت ہیں تو سب سلامت ہے۔ شاعر اس بڑھیا کے جذبات کو پتہ کیسے لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بڑھ کر اس نے رخ انور کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے، تو پھر ہیچ ہے سب رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ حدیث کیا ہے؟ مومن جب تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ ہم تو تھوڑے پیسے آ جائیں، بچوں کا معاملہ ہے جناب کیا کریں۔ ابھی کبھی کیا ہوتا ہے پتہ ہے، 5 وقت کا نمازی، اس کے بچے کی شادی ہو، وہ ناچ گانے دھوم، پتہ نہیں کیا کیا میوزیکل نائٹ، آتش بازیاں، بندہ کہ حاجی صاحب آپ تو نمازی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بس کیا کریں، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ یار آپ اپنے بچے کی خوشی کے لیے اپنے آقا کو ناراض کر دیں گے؟ اپنے رب پہ کدھر گیا عشق رسول؟ سیکھیے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا میں، کیا بات ہے، عاشق رسول کیسے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بہت کمال کا قلم تھا، کمال کے کلام لکھتے تھے۔ کسی نے آ کر کہا حضور ہمارے بریلی شریف کے برابر میں ایک ریاست ہے نان پارا، اس کا جو نواب ہے نا
اس کے لوگ بڑے قصیدے لکھتے ہیں، وہ جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے اس کو تحفہ دیتا ہے، حضور آپ تو بڑے اچھے شاعر ہیں، آپ بھی اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں، آپ کا قصیدہ ویسے ہی نمبر 1 ہوگا، آپ کو بڑے تحفے مل جائیں گے، آپ کے کام تھوڑے اچھے ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اچھا اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہوگا نمبر 1 قصیدہ آنے والا ہے، یقین کرو قصیدہ تو نمبر 1 ہی آیا۔ اللہ اکبر، اس جیسا قصیدہ کیا لکھا، آئے ہائے قلم سے کیا لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے، کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پورا کلام لکھا نبی پاک کی شان میں، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ ایک ایک شعر پر اتنی کمال کی گفتگو ہو سکتی ہے، علم کے دریا بہا دیے میرے رضا نے، مگر جو کمال مقطع میں کیا ہے نا، دس از ایکچوئل میسج فار آل آف اس۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں پیسے والوں کی مدح کروں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں فقیر ہوں اپنے آقا کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں دنیا والوں کی مدح کروں، ان کی تعریف کروں اور اس سے پیسے کماؤں۔ جو یہ آخری لائن ہے نا ادھر نقش کر لو، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں ہے، میں تھوڑے پیسے کے لیے دین نہیں بیچ سکتا، میں تھوڑے یورو کے لیے پیسے نہیں بیچ سکتا، میں دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے نبی کو ناراض نہیں کر سکتا۔ جب بھی زندگی میں کوئی غلط کام کرنے کا موقع ملے، اپنے آپ کی اور میرے دل سے یہ صدا آنی چاہیے کہ میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں ہے۔ ارے میں کیسے اپنے نبی کو ناراض کر سکتا ہوں، میں امتی ان کا ہوں، وہ میرے آقا ہیں، اگر وہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ تو دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور رسول کو ناراض نہ کیا کرو، اور یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ ان سے سب سے زیادہ پیار کیا جائے، ٹوٹ کر پیار کیا جائے۔ کیوں؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سارے کام سیدھے ہو جانے اگر محبت رسول مل جائے نا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیا ہے محبت رسول، کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، اللہ ایسا عشق دے جو روز بڑھتا جائے، ڈے بائی ڈے وہ انکریز ہوتا جائے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی، اللہ ایسا عشق رسول عطا فرمائے۔ اگلی حق کیا ہے؟ تعظیم رسول، رسپیکٹ، نام لیں تو ادب سے لیں، پیارے آقا سے تو محبت کرنی ہے، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار کرنا ہے، عزت کریں، ان کے شہر سے عزت کریں، ان کے تبرکات کا پیار کریں، اس کی عزت کریں، ان کی آل کی عزت کریں۔ سبحان اللہ، آقا کی آل آج بھی ہمارے درمیان ہے، سید صاحبان کی عزت دراصل نبی پاک کی عزت ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ادھر لوگ مدینہ شریف جا کر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، نہ کیا کرو ایسا، مزہ نہیں آ رہا، کھانا اچھا نہیں ہے، گرمی بہت ہے، رش بہت ہے، اوقات ہے ہماری، ہمیں مدینے بلایا گیا، ہماری اوقات ہے، اگر گئے ہو تو ادب کرو۔ بے ادبی بعض اوقات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی، ذرا سی بھی بے ادبی وہ ایمان کو برباد کر سکتی ہے، تو ادب کرنا ہے، پیارے آقا سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی رسپیکٹ کرنی ہے، یہ حق ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور اگلا حق، اللہ اکبر، قاضی ایاز نے لکھا مدح رسول، آقا کی بات کرے، نبی پاک کا ذکر کرے، ان کی ثنا کرے، ان کی تعریف کرے، ان کی نعت پڑھے۔ بتاؤ پورے دن میں کتنی بار ہماری زبان پر نبی پاک کا نام آتا ہے، کتنی بار انہیں یاد کرتے ہیں، کتنی بار ان کی تعریف کرتے ہیں، یہ حق ہے۔ اور یہ نعت خوانی جو ہے نا نیا طریقہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کو وسوسے آتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے نعت خوانی جاری، بلکہ اگر میں سچی بات بتاؤں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں،
ان کا ذکر تو حضرت آدم کے زمانے سے جاری ہے، بلکہ دنیا جب سے بنی ہے میرے حضور کا ذکر جاری ہے. ہر نبی نے نبی پاک کی تعریف کی اور ان کے آنے کا مجدہ سنایا. مگر اگر ڈائریکٹلی نعت رسول کی بات کی جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں کچھ صحابہ تھے جن کا کام ہی نبی پاک کی نعت پڑھنا اور دشمنوں کو جواب دینا تھا. دو بڑے نام بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے نعت گو شاعر تھے کہ آقا فرماتے عبداللہ تمہارے اشعار جو ہیں وہ دشمنان مصطفیٰ اور دشمنان خدا کے دل میں تیر کا کام کرتے ہیں. یعنی وہ جب نبی پاک کی تعریف کرتے تھے ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم پر تیر برس رہے ہیں، ان کا جواب دیتے تھے وہ. اور سبحان اللہ ایک اور عظیم جو صحابی تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ایسے نعت خواں ہیں کہ جن کو نبی پاک ممبر پر بٹھاتے تھے ہیں اور خود ان کی حضرت حسان کو فرماتے نعت پڑھو. حضرت حسان نبی پاک کی بدھا کرتے تھے اور نبی پاک دعا کرتے اے اللہ حسان بن ثابت کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما. اب سن لو، نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ اور نعت سننا یہ خود رسول پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے. نعت خوانی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بہت بڑا کام ہے، بڑی نیکی کا کام ہے. اچھا پھر بعض اوقات آج کی نعت خوانی یا کچھ اشعار کے بارے میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. آؤ میں آپ کو حضرت حسان بن ثابت کا شعر سناتا ہوں. ساری کنفیوژن آج ختم ہو جانی ہے. نعت خوانی سے دل و جان سے پیار کریں، یہ حق ہے نبی پاک کی مدح کی جائے. حضرت حسان بن ثابت کیا لکھتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا لکھتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا جمیل حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اب مجھے رک جاؤ نا، یہ تو صحابی کہہ رہے ہیں نا حضور کے سامنے. اور اگر آج اردو میں ہم کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، ارے یہ تو اسی اشعار کا ترجمہ ہے. کہتے حضور آپ کو آپ خلقت مبرأ من کل عیب، حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پیدا کیا. ارے یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھ رہے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے یہی بات وہ حسان بن ثابت نے کہی، خلقت مبرأ من کل عیب. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اگلا جملہ سنو، آپ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. اللہ اکبر. اور یہی بات میرے رضا لکھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو آج بھی جو نعت خوانی ہو رہی ہے وہ صحابہ کا طریقہ ہے. کنفیوز نہ ہوا کریں. کچھ لوگوں کو اس وقت بھی درد ہوتا تھا، کچھ لوگوں کو اس وقت بھی پرابلم تھی، کچھ لوگوں کو آج بھی پرابلم ہے. ان کو پرابلم ہوتی رہے. میرے رضا کہتے ہیں کہ رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے. ہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نعت خوانی کہاں لکھی ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، تو ان کا آسان جواب ہی ہمارے نصیب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ ہمارے نصیبوں میں ہے کہ ہم سرکار کی ثنا کرتے رہیں گے اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور مرتے دم کرتے رہیں گے. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، انشاءاللہ قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. اب یہ موضوع ایسا ہے، اس پہ میں ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہے، لیکن اب میں کنکلوژن کی طرف آتا ہوں. 7واں حق درود پاک، یہ حق ہے نبی پاک کا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. ترجمہ کیا خوبصورت ترجمہ ہے کنز ایمان. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، غیب بتانے والے نبی پر. اے مومنو تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو اور ان پر سلام بھیجتے رہو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. صرف درود پاک کی امپورٹنس کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے. قرآن میں بہت سارے آرڈرز ہیں نا، بہت سارے احکام ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. کہیں بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو. یہ ایک ہی ایسا کام رب نے قرآن میں فرمایا، ایک ہی امر. اے ایمان والو میں اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو. یعنی ہمیں تو موقع دیا گیا ہے، ہماری میمنی میں کہوں نا کھٹایا گیا ہے، چانس دیا گیا ہے. میرے آقا کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے. جس کی ذات پر جو عربی تھوڑا بہت جانتے علماء بیٹھے، لفظ یصلون
وأحلاها بعد السدرة قد سارا ورأى الحق وأنظارا وقف الروح وما سارا اذهب وحدك يا طه صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها بعد السدرة قد سارا ورأى الحق وأنظارا وقف الروح وما سارا. जदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, और खुदा से बख्शिश मांगते और रसूल उनके लिए बख्शिश की दुआ फरमाते तो ये लोग खुदा को बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान पाते। अल्लाह अकबर। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो महबूब के दर पर चले जाओ, महबूब तुम्हारी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह भी बख्शिश फरमा देगा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह अकबर। मदीना वो शहर है कि जहां बुलाने के लिए खुद नबी पाक ने हमें इनकरेज फरमाया। लोग कहते हैं मदीना मदीना क्यों करते हो, इतना मदीने के लिए क्यों तड़पते हो? सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अरे जहां शफाअत का वादा है, बल्कि उलमा फरमाते इसमें 3 इनाम है, इसमें 1 इनाम नहीं 3 इनाम है। आका ने ये नहीं फरमाया कि जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर शफाअत वाजिब हो गई, नहीं, शफाअती, मेरी शफाअत वाजिब हो गई। एक इनाम शफाअत का है, दूसरा इनाम यह है कि कयामत के दिन और अंबिया भी शफाअत करेंगे, हाफिज उलमा भी शफाअत करेंगे, मगर मदीने जाने वाला हो वो है जिसकी शफाअत खुद नबी पाक फरमाएंगे। और शफाअत तो उसकी होगी ना कि जो ईमान पर दुनिया से जाएगा, है, गैर मोमिन की तो नहीं होगी। तो सुभान अल्लाह, पता चला कि जो हाजिरी ये मदीना पाता है उसका ईमान भी सलामत हो जाता है। फिर क्यों ना मदीना मदीना करें, फिर क्यों ना वहां जाने को तरसे। हाँ, बाज़ औक़ात लोगों के ज़हनों में आता है, यार इतना दूर हैं, पैसे भी नहीं हैं, जनाब मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। सच्ची बात यह है, मदीना पैसा नहीं ले जाता। हाँ, मैंने कई अरबोपति देखे हैं, सारी दुनिया देखी, मदीना नहीं देखा। और कई गरीब देखे जिनके पास रहने को घर नहीं, कई बार मदीना देख लिया है। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जार। तड़प होनी चाहिए ना, दुआओं में तो मदीना लाओ, है कभी तो हो कि आंखों से आंसू बह रहे हो, मदीना याद आ रहा है, हुजूर सब मदीने को जा रहे, मैं नहीं जा रहा। आप दिल में तड़प तो लाएं, फिर देखें कैसे रास्ते बनते हैं, फिर देखें कैसे कैसे दिल आपका मचलता है। जिंदगी का पहला टारगेट यही होना चाहिए, इस आस पे जीता हूं, कह दे ये कोई आकर कि चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। मजा क्या खाक आए दूर रहकर ऐसे जीने में, कि परवाना यहां तड़पे जले शम्मा मदीने में। मैं मदीने जाने के लिए क्यों ना तरसूं, मेरे आका वहां है, जिनका कलमा पढ़ा वो मेरे आका वहां है, जिन्होंने शफाअत करनी वो आका वहां है, जिन्होंने रब से बख्शवाना है वो मेरे आका वहां है। क्यों मदीने जाने को ना तरसूं। गुलाम अपने आका के पास नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। और ये हक है नबी पाक अलैहिस्सलाम का कि उम्मती रोज़े रसूल पर हाजिरी दे, मदीने जाया करे, है, ये बहाने मत बनाया करो, ये काम हो जाए फिर जाऊंगा, ये काम हो जाए फिर जाऊंगा। सच्ची बात ये है, मदीने जाने के बहाने ढूंढा करो कि चलो फला मुल्क जा रहा हूं, मदीने चला जाता हूं, फला जगह जा रहा हूं, पहले मदीने चला जाता हूं, मेरे घर में कोई बीमार हो गया मैं मदीने चला जाता हूं, मेरा कोई काम अटक गया मैं आका के पास चला जाता हूं। मिटते हैं जहां भर के आलाम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं सब काम मदीने में। ये मत ना कहा करो कि काम बन जाए फिर मदीने जाऊंगा, अरे अटक गया पहले जाओ मदीने, वहां से बिगड़ी बनती है, वहां से सारी दुनिया को खैरात मिलती है। तो मदीने जाने की तड़प दिल में होनी चाहिए। अल्लाह की कसम, जिसकी तड़प हो ना उसके लिए रास्ते बन जाते हैं।
بلکہ مدینہ تو ایسا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ بلکہ ایک اور حدیث سناؤں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتے من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے روزے کی زیارت کی، وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری حیاتی میں میری زیارت کی۔ اور فرمایا وَمَن مَاتَ بِأَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو دونوں حرم میں سے یعنی مکے مدینے میں سے کہیں مرے گا وہ قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا، امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ اب بتاؤ نا، کیوں نہ جاؤں مدینے؟ وہاں جانا بھی شفاعت کا وعدہ ہے، مر گیا پھر بھی شفاعت کا وعدہ ہے۔ سیدی اعلیٰ رہی تو کہتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو بہرحال پیارے اسلامی بھائیوں، مختصراً چند حقوق جو علماء نے بیان کیے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ساری زندگی حضور کا ذکر کریں، ساری زندگی ان کی محبت میں گزاریں، ہم کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ مگر جو یہ ضروری چیزیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اب زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے حبیب راضی ہو جائے۔ ساری دنیا کو راضی نہیں کر سکتے ہم، ٹارگٹ یہی رکھیے کہ حضور راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ پوری زندگی کا ٹارگٹ اگر ایک شعر میں سمجھ رہا ہونا، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بس ٹارگٹ ایک ہی ہو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ حضور کو راضی کرنے کے لیے لائف گزاریں، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم مسئلے حل کرنے کے چکر میں اللہ رسول کو ناراض کرتے ہیں نا، اللہ راضی ہو، اس کے حبیب راضی، مسائل کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی بات دعوت اسلامی کا ماحول سکھاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں عشق رسول ملتا ہے، دلوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کیا جاتا ہے۔ آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائے۔ آج آپ آئے ہیں ماشاءاللہ، بڑی تعداد میں آئے ہیں یہاں پر، ہر جمعرات ہر سیٹرڈے کو اجتماع ہوتا ہے، آیا کریں، دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائے۔ انشاءاللہ یہاں خوف خدا بھی ملے گا، یہاں عشق رسول بھی ملے گا، سنتوں سے پیار بھی ملے گا، حلال کمانے کا جذبہ بھی ملے گا، انشاءاللہ بے حیائی سے بچنے کا موقع بھی ملے گا۔ پھر ماشاءاللہ جو قافلے جاتے ہیں نا، یہ کریکٹر بلڈنگ میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ 3 دن 12 دن 30 دن کبھی کبھی قافلے میں بھی سفر کریں، آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ہمارے اندر فرق پڑ رہا ہے۔ مزید ایسے بیانات سننے ہوں تو مدری چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو فالو کریں، یہ بیانات ہم بھی سنیں گے، ہمارے گھر والے بھی سنیں گے، تو انشاءاللہ فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو۔ دوستو، آپ نے گفتگو کو سنا، دوستو آپ نے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حق ہیں ہم پر، سو اسے شیئر کر کے اپنے دوست و احباب کے نالج میں بھی اضافہ کیجئے۔ دوستو، ان تمام حقوق میں سے ایک حق یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کو جانا۔ زندگی میں مرنے سے قبل ایک بار مدینے کی حاضری ضرور دیں، چاہے وہ عمرے کے بہانے سے، چاہے وہ حج کے بہانے سے، چاہے ایسے ہی جائے، ضرور جائے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو استطاعت و طاقت کے باوجود میری زیارت کو نہ آئے اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ارے بھائی، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، آنے جانے کی طاقت بھی ہے، تو کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو اسی لیے کہا کہ کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی۔ اور جفا کی یہاں پر کئی معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک معنی یہ بھی ہے ظلم کرنا، ایک معنی بے وفائی۔ اللہ اکبر۔ دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ایک بار مدینے میں جائے اور اس حق مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیجئے۔ صلی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرنے کی توفیق عطا کریں، اور سب کو مدینے کی حاضری، روضہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے۔ اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔